अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम लोग अल्लाह ताला के दीन को सीखने सिखाने के लिए इस मजलिस में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे जुड़ने और जमा होने को कबूल फ़रमाएँ। हमारे आज के दर्स का जो मौजू है वो ये है कि इस्लाम में झूठ का क्या हुक्म है। एक इंसान झूठी बात करता है, झूठा काम करता है, तो इस बात का क्या हुक्म है और झूठ के इस्लाम में नुकसानात क्या हैं। अल्लाह उसके रसूल ने हमें झूठ के बारे में क्या तालीम दी है, सच की क्या अहमियत बताई है और झूठ से बचने के लिए हमको क्या हुक्म दिए गए हैं। आज के दर्स में बहुत इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह हम चंद चीज़ें देखेंगे। एक मुसलमान को हर हाल में सच बोलना चाहिए, चाहे उसके अंदर दुनियावी एतबार से उसका फ़ायदा महसूस हो या उसका नुकसान हो। हर हालत में हमको सच्चाई का इल्तिज़ाम करना चाहिए, सच्चाई को लाजिम पकड़ना चाहिए। और झूठ बोलने से, झूठा काम करने से, झूठी नीयत रखने से हर मुसलमान को हत्तल इम्कान बचना चाहिए, चाहे उसमें हमें दुनियावी एतबार से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाई दे। झूठ बोलेंगे तो फ़लाँ नुकसान से बच जाएंगे, फ़लाँ फ़ायदा मिलेगा, तब भी हमको किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो इंसान को नजात मिलेगी वो सच बोलने की वजह से मिलेगी। और जो इंसान झूठ बोलता रहा, इस हालत में उसने अल्लाह से मुलाकात की, उस इंसान को अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। जो झूठ बोलने वाला है वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। और जो सच बोलने वाला है वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। तो हमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है? जन्नत में जाना है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको हमेशा सच बोलने का एहतमाम करना चाहिए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन कि ये वो दिन है, क़यामत का दिन, जिस दिन सच बोलने वालों को सच बोलना नफ़ा देगा। दुनिया के अंदर बहुत सी मरतबा हम लोगों की ज़बानी सुनते हैं या बाज़ लोगों के ख़यालात महसूस होते हैं, सच बोल के क्या फ़ायदा, झूठ की दुनिया है ना। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दाआतुन, अनकरीब लोगों के ऊपर ऐसे साल आएंगे जो झूठ और धोखे से भरे हुए होंगे। बोले अब सब झूठ बोल रहे, अपन खाली सच बोल के अपन क्या मिलने वाला है, अपने को क्या मिलने वाला है? अल्लाह ताला ने फरमाया आज का दिन है जिस दिन सच्चों को सच्चाई नफ़ा देगी और उनके लिए जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें जारी है, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी होगा और वो अल्लाह से राज़ी होंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये हकीकत में बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नतों का हुसूल ये एक शख्स को कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला ने कहा हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन लोगों को उनका सच बोलना नफ़ा देगा। असल में यहाँ पर जो तज़किरा है वो इंसान की तौहीद का तज़किरा है। शिर्क सबसे बड़ा झूठ है
ایک آدمی کسی کے بارے میں بولے یہ اللہ کا شریک ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایک انسان یہ کہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس سے بڑی اور کوئی سچائی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سچائی کی اہمیت کو بیان کیا کہ جنتی جنت میں کیوں جائیں گے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے۔ سورہ بقرہ میں جہاں منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا بالکل ابتدا میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں نفاق کی بیماری تھی، اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اور آخرت میں کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے جھوٹ بولیں گے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جانتا ہے، دل میں گزرنے والے وسوسے اور خیال کو بھی جانتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے قریب کریں گے، اپنے پردے میں اس کو لے لیں گے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، سن نہیں رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہ گنوائیں گے، میرے بندے تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ وہ مومن سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اتنے بڑے بڑے گناہ میرے گنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا اور آج بھی میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے سامنے سچ بولے گا کہ اللہ واقعی میں نے یہ کام کیے تھے۔ اور ایک منافق کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس سے کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا اعمال نامہ ہے، تو نے فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب کیا۔ وہ کہے گا آج میں اپنے نفس کے اوپر اپنے سوا کسی کو معتبر نہیں سمجھتا، میں نے تو دنیا میں بڑے اچھے کام کیے، میں تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، میں تو بالکل نیکیاں کرتا تھا، میں تو ایسا تھا، میں تو ویسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا آج ٹھیک ہے ہم تیرے اوپر تیرے نفس کو ہی گواہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو حکم دے گا، سب سے پہلے بائیں ران بولے گی کہ اس نے دنیا میں کون سے گناہ کیے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ ہر عضو کو گویائی ملے گی، اس کی انگلیاں، اس کی زبان، اس کے ہونٹ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، ہر عضو گواہی دے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ کتنی عادت اس کو پڑتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول کے بچنا چاہے گا، حالانکہ اللہ سے جھوٹ بول کے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ نے قرآن میں کیا دی ہے؟ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کے پاس گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے نبی کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کی عظیم ترین سنت جس کے اوپر آپ نبوت ملنے سے پہلے عمل پیرا تھے، لوگ کیا نام سے پہچانتے تھے آپ کو؟ 2 ناموں سے، الصادق، الامین، بہت سچے اور بہت امانت دار۔ مکہ کے اندر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے نبی بنائے جانے سے پہلے کون ہے؟ بہت سچے آدمی۔ جب اللہ نے آپ کو علانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا اور کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو آپ نے ایک امتحان کے طور پہ ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو مکہ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل آپ کی بات مانیں گے، کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں سچائی کے سوا کوئی بات کا تجربہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ سچا، ہمارے نبی سچے، پھر ہم سچے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بلا شبہ ہم کو سچا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے مسلمانوں تمہارے اوپر سچائی لازم ہے۔ علیکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے بائی چوائس، کبھی ایسا کبھی ویسا،
لازم ہے کہ تم پکڑو اس بات کو. جیسے بعض حدیث میں آپ نے کیا کہا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, علیکم بالصدق, تمہارے اوپر سچائی لازم ہے. اس لیے کہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے, اور جب جو سچائی ہے وہ انسان کو کس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے, نیکیوں کی طرف. سچ بولنے سے انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اور نیکیاں انسان کو کہاں لے جاتی ہے, جنت میں کہ جہنم میں؟ نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں. اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش کر کے سچ بولتا ہے. جب ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے نا, اس کا مزاج کیسا بن جاتا, نہیں اپن غلط بات نہیں کرتے. کسی نے بولا اس سے, ارے یار ایسا بول دینا, نہیں اپن جھوٹ نہیں بولتے. تو بندے کے اندر جب سچائی وہ اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو لازم پکڑتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچ ہی بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو جب ایک انسان یہ کام کرتا ہے تو یکتب عند اللہ صدیقا, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے نام کے ساتھ کیا اضافہ کر دیا جاتا ہے, فلاں آدمی جو بہت سچا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارے نام کے ساتھ یہ اضافہ ہو, اللہ کے یہاں سے ہم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملے. کتنی بڑی بات ہے نا. ایک انسان غور کرے وہ کتنا خوش نصیب ہوں گا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, بات پکی ہو گئی کہ یہ آدمی کون, بہت سچا آدمی. احمد عمر بہت سچا, یا عبد الرحمن بہت سچا. اگر ایسا اللہ کی کتاب میں لکھے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اور جو آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو, ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچنا. فإن الکذب یہدی الی الفجور, جھوٹ کہاں لے جاتا ہے, گناہوں کی طرف. جھوٹ بولے بچ گئے تو بڑی برے سے برا کام ہے. آدمی بولتا کرو, کیا ہوتا ہے اس سے؟ کوئی آدمی پوچھے گا تم تھے کیا, نہیں میں نہیں تھا. یہ چیز تم نے توڑے, نہیں. یہ چیز تم نے چرائے, نہیں. تو اپن نہیں بول دیں گے اور بچ جائیں گے. تو جھوٹ انسان کی طبیعت کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں, گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی ہی وہ کوشش کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ کے یہاں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے فلاں آدمی بہت بڑا کذاب ہے. جس انسان کے بارے میں اللہ کی ڈائری میں لکھا ہوا ہو یہ آدمی بہت جھوٹا, اس سے بڑھ کے اور برائی کوئی ہو سکتی ہے, کوئی نہیں ہو سکتی. یہ جو یہاں اس حدیث کے اندر یہ نظریہ دیا گیا کہ سچ بولو گے تو نیکیوں کی توفیق ملے گی, یہ اور کہاں ہے, یہ قرآن میں, اور ہم ہر ہفتے سنتے ہیں. جب ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو جمعہ کے خطبے کے اندر اور نکاح کے خطبے میں اور عید کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو, ایسی بات جو سچی بات ہو, جھوٹی بات نہ ہو, غلط بات نہ ہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تو کیا ہوگا, تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سچ بولو گے پابندی کے ساتھ میں تو خود بخود تمہارے اعمال اچھے ہوں گے, تم گناہوں سے نیکیوں کی طرف آؤ گے اور تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ایک آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کو آئندہ زندگی میں نیکیوں کی توفیق ملے, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنے کے اندر ایک منافق کی علامت جھوٹ ہے. ایک ہوتا ہے مومن ایمان والا, اور ایک ہوتا ہے منافق جس کے اندر نفاق ہے. تو منافق کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق آدمی وہ ہوتا ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے, بات بات میں جھوٹ, صبح میں جھوٹ, شام میں جھوٹ, زیادہ اس کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے. اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. ایک وعدہ آپ نے کسی سے کیے, ٹھیک ہے اپن ایسا کریں گے,
پھر بعد میں اس وعدے کو توڑ دیے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت کی کئی قسمیں، کسی کو آپ نے راز کی بات بتائی، یہ بھی امانت ہے۔ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی، وہ ذمہ داری برابر ادا نہیں کر رہا، یہ بھی امانت کی خلاف ورزی ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا کہ ایک قیمتی چیز کسی نے لا کے آپ کے پاس دیا کہ میرے 10,000 روپے ہیں، آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھیے، مجھے پرسوں کام پڑے گا تو آپ نے دینا۔ آپ نے لے لیا اور بعد میں آپ مکر گئے کہ نہیں تم نے تو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ تو منافق کی 3 علامتیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ علماء نے کہا کہ ان تینوں علامتوں کے اندر بنیادی صفت کیا ہے؟ جھوٹ۔ امانت میں خیانت کر رہا تو کیا بول کے کر رہا ہے؟ جھوٹ بول کے۔ وعدے کی خلاف ورزی کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو منافق کی بنیادی صفت ہوتی ہے جھوٹ۔ جو آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان سے نفاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا، جھوٹ کی کئی قسمیں۔ اگر جھوٹ اللہ کی ذات کے بارے میں بولا جائے، یہ سب سے ڈینجر جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے، سب سے ڈینجر جھوٹ ہے۔ یہ آدمی، جو آدمی اللہ اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ بولتا تھا، وہ 100% جہنم میں جائے گا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے؟ وہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ انسان کیسے بولتا ہے؟ جیسے ایک انسان کہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ ایک انسان اللہ اور بندے کے درمیان میں وہ تعلق قائم کرے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی محبت دکھائے اللہ کی جیسے بندوں کو بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فلاں چیز سے خوش ہوتا ہے، فلاں چیز سے ناراض ہوتا ہے، فلاں سے اللہ راضی ہے، فلاں سے اللہ خوش ہے، اور یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر آپ فلانی رات میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے تو جنت کے اندر اتنے 1000 محل آپ کو ملے گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ جنت کے اندر محل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات اللہ کی طرف جاری، کیا اللہ کی طرف بات جاری، تو آپ وہی بات کر سکتے ہیں جو قرآن میں ہے، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے میں انسان کو بہت ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی حلال و حرام کے بارے میں بولتا، دین اور شریعت کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ بہت خطرے میں ہے۔ کیوں؟ حلال و حرام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم اپنی زبانوں سے ایسے ہی کسی بھی چیز کے بارے میں مت کہہ دیا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کے نتیجے میں تم اللہ پہ جھوٹ بولنے والے بن جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شریعت بہت بڑی چیز ہے، اسلامی تعلیمات بہت بڑی چیز ہے۔ تو آج کے دور میں خاص طور سے جو دینی جماعتیں ہیں، دینی کام کرنے والے ہیں، تو ان کا ایک کیا ہے کہ بھئی دینی کام کرنے کا طریقہ کیا؟ سب کو عالم بنا کے بٹھا دو کرسی کے اوپر، سب بیان کریں، سب دین کی بات کریں۔ تو آدمی ابتدا میں تو جتنا معلوم ہے اتنا بولتا ہے، لیکن جب نام ہو جاتا، جب شہرت ہو جاتی، جب لوگ پہچاننے لگتے بھئی فلاں بھائی، تو بعض مرتبہ انسان پھر اپنی حد سے آگے بڑھتا، بغیر علم کے اللہ کے دین کے بارے میں کلام کرتا، عقیدے کے مسائل سکھاتا، حلال و حرام کے بارے میں بات کرتا، جائز ناجائز کے بارے میں بات کرتا ہے، اور نتیجے میں اللہ پہ جھوٹ بولنے والا بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے دین کے کام کا کیا فائدہ جس کا انجام جہنم ہو؟ تو انسان نے حلال و حرام کے بارے میں معتبر علماء ہی سے رجوع کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنا چاہیے، جتنا معلوم ہو اتنا ہی بولنا چاہیے، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کبار علماء کے بارے میں آپ دیکھیں گے
وہ کیا کہتے تھے؟ لا ادری، ہم کو نہیں معلوم۔ امام مالک کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آیا، اس نے جو سوال کیا امام مالک نے بولے نہیں معلوم۔ وہ تعجب کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے والوں کو جا کے کیا بولوں گا کہ امام مالک نے جواب نہیں دیے؟ تو کہا جاؤ جا کے ان کو بول دینا کہ مالک ابن انس کو نہیں معلوم تھا تو نہیں معلوم تھا۔ تو اپنی طرف سے دین کے معاملات میں، دین کے مسائل میں رائے زنی نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح ہونا چاہیے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہ حدیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسی کچھ تو بھی ایک کسی نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا، فیس بک کے اوپر کہیں تو بھی پڑھنے میں آیا تھا، کوئی بھی علم گلم کتاب کے اندر سے ہم نے پڑھے تھے، ہم نے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آدمی جہنم، یقینی جہنمی بن جاتا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جائے گا ہی جائے گا جہنم میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے آپسی معاملات میں ایک جھوٹا رویہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے جھوٹا کام کرنا، ایک ہوتا ہے جھوٹا رویہ۔ جھوٹ انسان کے قول میں بھی ہوتا ہے، اس کے فعل میں بھی ہوتا ہے، اس کی نیت میں بھی ہوتا ہے۔ تو ایک جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا ڈبل فیس ہونا، دو چہرے والا انسان۔ اس کی بہت مذمت آئی ہے قرآن حدیث میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون من شرار الناس ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، تم لوگوں میں سب سے برے لوگ دو چہرے والوں کو پاؤ گے، جو ایک آدمی ایک کے پاس میں ایک چہرہ لے کے آتا، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کے آتا۔ ہم کو ایسا نہیں بننا ہے، ہم کو کیسا بننا ہے؟ ایک ہی فیس والا۔ جو آدمی دنیا میں دو چہرے والا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ کیا ہوتا؟ ایک انسان توحید والے کے پاس بیٹھا، ارے واہ بہت اچھی بات ہے، کیا اچھی دعوت ہے آپ کی، توحید ہونا چاہیے۔ پھر وہی آدمی شرک والے کے پاس جا کے بیٹھا تو کیا بولے؟ ارے اسلام صوفیہ کے ذریعے سے آیا تھا، یہ آج کے دور کے ڈاکٹر انجینئر ان کے ذریعے سے تھوڑی آیا تھا۔ کیا بات ہے، اپنے اولیاء کی کیا بات ہے، دیکھو قبروں کے اوپر کتنا اچھا لگتا جا کے۔ سنت والے کے پاس بیٹھے تو سنت کی بات کرے، بدعت والے کے پاس بیٹھے تو بدعتی کو گلہ دے، اچھا کر رہے آپ، بہت اچھا کر رہے۔ انسان کا جو ایک نقطہ نظر، ایک رائے اس کی ہونا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے، اگر اس کی رائے کے اندر وہ استقرار ہے، ایک ہی بات وہ کرتا ہے، اب اگر اس کی بات غلط بھی ہوگی نا تو صحیح رائے والے جو ہے نا وہ اس کی اصلاح کریں گے، نہیں بھائی آپ کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن جو آدمی بات بدلتا ہے اس کی اصلاح ہو ہی نہیں پائے گی، کیونکہ جب وہ کسی عالم کے پاس بیٹھے گا، صحیح دین والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں نہیں بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے آپسی معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپسی معاملات کے اندر ایک رویہ یہ ہوتا ہے، ایک انسان زید کے منہ پہ زید کی تعریف کرے، بکر کی برائی کرے، پھر جب بکر کے پاس جائے تو اس کے بعد زید کی برائی کرے، بکر کی تعریف کرے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان نے جو حقیقت ہے، جو سچ بات ہے، وہی بات کرنی چاہیے۔ تو ایک جھوٹا رویہ کیا ہے؟ انسان کا دو چہرے والے ہونا، یہ انسان عام طور سے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ میں جھوٹ تھوڑی بول رہا، لیکن یہ جھوٹا رویہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تجارتی معاملات میں جھوٹ بولنا ہے نا، آگے آپ لوگ بھی کوئی بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، یا چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ لیوا دیوا ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو سودا کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس مجلس کے اندر میں نے کسی سے کہا آپ کا فون بہت اچھا لگ رہا، ٹھیک ہے آپ کا فون بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے میرا فون لے لیجئے، آپ کا فون مجھے دے دیجئے، ایسا کر دیا
میں نے اپنا فون اس کو دے دیا، اس نے اس کا فون مجھے دے دیا۔ اب جب تک ہم اس مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت تک ہم کو اختیار ہے کہ بغیر کسی معقول وجہ کے بھی ہم بولے سودا فسخ، لاؤ میرا فون واپس کر دو، آپ کا فون آپ لے لو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی اور ان کو یہ بات ناپسند ہوتی کہ یہ سودا فسخ ہو جائے، وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً اٹھ کے چلے جاتے تھے تاکہ یہ اختیار باقی نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، اگر یہ دونوں سچ بول رہے ہیں اور اپنی چیز کی حقیقت کو وعدے کر کے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس بیع کے اندر برکت ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بارٹر سسٹم تھا کہ چیز کے بدلے میں چیز، پیسے وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس میں، تو کیا ہوتا تھا؟ ایسا کرو آپ کی بکری دے دو، آپ کی 5 بکریاں دے دو اور میری گائے لے لو، آپ کا اونٹ دے دو اور میرا گھوڑا لے لو اور یہ چیز اور لے لو۔ تو اگر دونوں اپنی اپنی چیز کی حقیقت وعدے بیان کر دیں، دیکھیں میرا موبائل اچھا ہے لیکن کبھی کبھی ہینگ ہوتا، یا اس کے اندر میموری کا یہ مسئلہ ہے، یا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کال کٹ ہو جاتی ہے، تو جو حقیقت ہے واضح بیان کر دے، سچ بات کریں۔ ارے یہ میں نے 20,000 کا لیا تھا، حالانکہ لیا تھا 15 کا ہی۔ تو اگر حقیقت بیان کرے، سچ بولے، تو اللہ کی طرف سے اس سودے میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سودے میں برکت ڈالے، آدمی کو کیا خیر ملے گی اس سے آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر جھوٹ بولے اور چیز کی حقیقت کو چھپائیں، ہاں یہ ہے بھائی جیسا بھی ہے، دیکھو آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لو، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، اس نے بتانا چاہیے۔ تو محقت برکت و بیعہما، اللہ کی طرف سے اس سودے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان تاجروں کو آپ دیکھیں گے کہ بہت سودے کر رہے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کے اور کروڑوں کے، لیکن پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تجارت میں برکت ہی نہیں، کیونکہ پوری تجارت جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں، مدینہ کے بازار میں گئے اور آپ نے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ لوگوں نے اپنے چہرے اٹھا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، تاجر سب گناہ گار حالت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرا اور نیکی کے کام کی اور سچ بولا، وہ تاجر تو بچ جائے گا، ورنہ تاجر تجارت کرنے والے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپسی معاملات کے اندر بھی سچ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ قرض سے کتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل اس لیے کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ میں آپ کے پاس آؤں قرض لینے کے لیے، بھائی مجھے 10,000 روپے قرض دیجئے، کب دے دیں گے آپ؟ اب میں سوچوں کہ یار میں اس کو بولوں گا 3 مہینے میں دوں گا تو یہ دے گا نہیں، 1 مہینے میں، حالانکہ اس آدمی کو معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے آنے والے ہیں 3 مہینے میں، تو 1 مہینے میں کیسا دے گا؟ نہیں 1 مہینے میں دے دوں گا میں۔ اس آدمی نے بھروسہ کر کے دے دیا۔ اب دینے کے بعد میں کیا ہوا؟ جب اس نے کہا بھائی 1 مہینہ ہو گیا قرضہ واپس کرو، ہاں دیتا نا، 15 دن کے بعد میں دیتا ہوں، پھر 15 دن کے بعد میں، ابھی اور 5 دن انتظار کرو میں دیتا ہوں۔ تو قرض لینے والا جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قرضہ کرو گے اس کے بعد جھوٹ اور وعدہ خلافی سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرض لینا ایک شدید ضرورت کے اندر مشروع ہے، آپ کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا، تو آپ قرض لیں اور قرض لے کے اس کی ادائیگی کی فکر کریں، کیونکہ ایک آدمی میدان جنگ میں جا کے شہید بھی ہو گیا نا، اس کا قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا، باقی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی کا معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں آپسی شرطوں کو پورا کرنا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، کسی جگہ کام کر رہے ہیں، تو کنڈیشنز ہوتی ہیں، اتنے بجے آنا پڑے گا، اتنے بجے جانا پڑے گا، اتنی تنخواہ آپ کو دی جائے گی، فلاں کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان نے شرطوں کی پابندی کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرط ایسی ہو جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والی ہے، پھر وہ شرط کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو شرط پابندی کی مستحق ہے جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احق شروط ہی ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج، سب سے زیادہ شرط جو پابندی کی حقدار ہے جس کے ذریعے سے بیوی حلال ہوتی ہے۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرتے وقت میں بیوی کے گھر والوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی، دیکھیے ہماری بچی کو آپ کو پڑھانا پڑے گا، آگے تعلیم دینا پڑے گا، بالکل ہم چھوڑ دیں گے، ہم کالج پڑھائی کروائیں گے، اس کی ڈگری کمپلیٹ کروائیں گے، یا جو ہے ہم اس کو فلاں تکلیف نہیں دیں گے، اس کو کھانا نہیں بنانا پڑے گا، یا فلاں کام اس کو نہیں کرنا پڑے گا، یا ہم اس کو میکے اتنے مدت میں بھیجتے رہیں گے، اور اس کے بعد میں آدمی اس کی شرطوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بہت شدید گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرطیں سب سے زیادہ پابندی کی حقدار ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک آدمی، کچھ لوگ دوست بیٹھے، آدمی اپنی طرف سے کچھ قصہ بنا کے دیکھو میں ایسا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، وہ فلاں آدمی نے ایسا بولا، پھر اس کے بعد ایسا ہوا، کیوں؟ تاکہ سب لوگ مل بیٹھ کے ہنسیں، سب لوگوں کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آئے۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اور اس میں آج کے دور کی جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے کریئر کے طور پر جو ہے اس کو انتخاب کرے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کامیڈین ہیں، حرام ہیں۔ اور آج کے دور میں جو چیزیں، اور اس میں بہت سارے مسلمان نام بھی ہیں، تو بالکل بدترین چیزیں، بدترین باتیں، اتنی گھٹیا باتیں کہ شیطان بھی شرما جائے، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے چلیے آخری بات انشاءاللہ پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، جو نہیں ہے ہمارے پاس میں وہ دکھانا۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سے دین کا کام کرنے والے شیطان کے اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جس لیول کے آپ ہیں نا وہی لیول کے آپ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں، اور جس چیز کا علم نہ ہو آپ کے پاس میں آپ وہ بات لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ آپ کہیں بھئی اللہ کو معلوم ہے، آپ بڑے علماء سے پوچھیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی دعوت کا کام کرنا شروع کیا، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اب لوگوں میں اس کو ایک قبولیت ملتی ہے کہ یار واقعی فلاں کتنا اچھا دعوت کا کام کر رہے، کتنی اچھی بات کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، پیچھے پورا ایک الماری کے اندر پوری عربی کتابیں رکھتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، فلاں 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 کتابیں، اور ٹیبل کے اوپر بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کا پورا سیٹ، اور وہاں بیٹھ کے اس انداز میں بات کرتا ہے کیا عالم ہے وہ، ایسا جو علم والا ہے وہ عالم ہے، کتنی اچھی بات کرتے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ اور وہ عالم صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ عربی کتاب میں سے ان کو بولے ذرا ایک لائن پڑھ کے سناؤ، ان کو نہیں آتا پڑھتے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہے کہ یہ سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میری۔ یہ جھوٹا کام ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹے طور پر کچھ بھی اور اوپر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، میری ایک سوکن بھی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میری سوکن کو جلانے کے لیے جو چیزیں میرے شوہر نے میرے کو نہیں لا کے دیا وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ کل آئے نا سفر سے، وہ میرے لیے بہت اچھا جوڑا لے کے آئے، میرے لیے کھانے کے لیے فلاں فلاں چیز لے کے آئے، فلاں فلاں سامان لے کے آئے، اور وہ دوسری بیوی وہ اپنے شوہر سے اس کے گھر میں جھگڑا کرتی رہیں گی، کیا ایسا کیسا اس کو لا کے دیے، میرے کو کیوں نہیں لا کے دے رہے؟ تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ آپ نے کہا المتشبہ بما لم یعطا کلابس ثوب زور، کہ جو انسان وہ چیز دکھائے جو اس کے پاس میں نہیں ہے، جو اس کو نہیں ملی،
وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ شادی اپنی بہت زوردار ہونا چاہیے، فلاں ہوٹل میں فلاں جو ہے جگہ روم لینا چاہیے اور اتنا دھوم دھام سے کھانا کریں گے اور 1000 لوگوں کو بلائیں گے، حالانکہ یہ غریب ہے، اس کی معاشی اعتبار سے اتنی کنڈیشن نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ایک نام ہونا چاہیے۔ آدمی آئی فون اس نیت کے ساتھ لے کہ لوگ دیکھ کے بولے ارے کیا ریچ آدمی ہے نا، دیکھو ایک دم لیٹسٹ ماڈل اس کے پاس میں ہے، 1.5 لاکھ کا تو اس کے پاس میں فون ہے، اس کا مطلب بہت بڑا آدمی۔ تو آدمی اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے ساز و سامان کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا دکھائے بہت اونچا آدمی ہے۔ تو جو آدمی ایسی کوئی چیز دکھائے جو اس کے پاس میں نہیں ہے، وہ کیسا ہے؟ جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیں، بات صحیح حدیث میں ہے کہ سچ انسان کی طبیعت کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ہر حالت میں سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وقتی طور پہ نقصان ہو، جیسے بچے ہوتے ہیں بعض مرتبہ والدین خفا ہو جاتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے، یہ نقصان کس نے کرا؟ موبائل کس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹا؟ میرے ہاتھ سے۔ تو والد صاحب پٹائی بھی کریں گے اور غصہ بھی ہوں گے کہ اتنا بڑا نقصان کرا، 10,000 روپے لگیں گے ابھی اس کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ لیکن سچ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ نے ایک بار سچ بول دیے، اب آپ بالکل مطمئن ہیں کہ اور کوئی کہانی اپنی طرف سے نہیں بنانی ہے۔ جبکہ جھوٹ انسان کی طبیعت کے اندر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ انسان کی طبیعت کے اندر کھٹکتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولے، اب اس کے بعد میں ڈر، پتہ نہیں کوئی پکڑ تو نہیں لے گا، کہیں میری کہانی پکڑی تو نہیں جائے گی، کہیں لوگ اس بارے میں معلوم تو نہیں پڑ جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی سیر کرائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو فرشتے نے لٹا رکھا ہے اور قینچی سے، ایک پکڑ سے وہ اس کا منہ کاٹنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ کاٹتے کاٹتے پورا پیچھے تک چلا جاتا۔ پھر وہ فرشتہ گھوم کے ادھر کی سائڈ سے آتا، پھر ادھر کی سائڈ سے کاٹنا شروع کرتا تو ادھر کا جڑتا چلا جاتا۔ جب وہ ادھر کا گال کاٹ کے فارغ ہوتا ہے تو ادھر کا گال صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون جس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا چلو چلو آگے چلو، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا جو اپنے گھر سے جھوٹ بولتا، نکل کے جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا تھا۔ اس آدمی کو یہ سزا دی جاتی رہے گی عالم برزخ میں قیامت کے دن تک۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، اب اس کے بعد میں جھوٹ کا حقیقی عذاب اس کو جہنم میں شروع ہوگا۔ تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سچ بولے تو تھپڑ پڑے گا، سچ بولے تو پٹائی ہوگی، لیکن یہ پٹائی آپ کا منہ مسلسل کٹتا رہے اور صحیح ہوتا رہے، اس کے بعد فرشتہ پھر اس کو کاٹتا رہے، اس سے زیادہ درد اور تکلیف کی چیز ہے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ سچ بولیں، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ایک انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو کسی کی بات پہ جلدی اعتبار نہیں آتا۔ ایک شخص نے بولا ایسا ایسا ہے، پتہ نہیں میرے سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں رہتا تو میں بھی تو ایسے بارے میں جھوٹ ہی بولتا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی میرے سے جھوٹ ہی بول رہا ہوں گا، تو وہ بھروسہ نہیں کر پاتا۔ اور سچا آدمی کا معاملہ کیسا ہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے ایسا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہوگا ایسا ہی، آپ نے کیے رہیں گے، وہ اطمینان والی زندگی رہتی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی کھٹک اور پریشانی نہیں رہتی ہے۔ تو ہم سچائی کا اہتمام کریں، سچ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اللہ کے پاس اس آدمی کو سچائی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اور اللہ کے پاس میں اس آدمی کے نام کے ساتھ کذاب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔